कुछ शोरे कराम ने महबूब की खूबसूरती जैसे उसके होंठ, कमर, दिल और रुखसार को फूलों और चांद जैसी चीज़ों से तशबीह दी है। तो दौरे हाजिर में भी इसकी कोई गुंजाइश है? अभी भी हम इसको तशबीह दे आपको सकते लगता हैं? है महबूब वाला टॉपिक बड़ा अच्छा लगता है? हाँ जी ये दौर उस दौर में फ़र्क है। जी वहाँ एक किसी न किसी तरह से ज़िंदगी जो थी, अब वो सदी आप देखें 18वीं 19वीं, उसमें थोड़ी सी वो स्लो, उसकी रफ्तार बड़ी आहिस्ता है। जी तहरीक जन्म लेती है, फिर दूसरी आती है, आहिस्ता आहिस्ता नज़रियात बनते हैं। अब वो सूरत हाल नहीं है। ऐसा पैदा होने दिया जा रहा है? नहीं, कुचल दी। कोई ऐसा नज़रिया है जिसे हम पनपने दें? उस वक्त नज़रिए की आबियारी होती थी। कम अज़ कम नज़रियात तो एहसासात पर कदगन नहीं होती थी। लोग सोचते रहते थे और उस सोचने के साथ लोग साथ मिलते रहते थे। क्यों का सवाल तो ये होता है कि जब आदमी को काम करना चाहता है, ज़ाहिर है उसे कुछ पसंद होता है, कुछ चीज़ें देखना चाहता है। जी तो उस लिहाज से शायरी तो अब मौजू, क्योंकि पहला एमफिल का मेरा शायरी का डायरेक्ट नहीं था, वो तहकीक, वो मुहक्किक हैं गौहर नौशाही साहब। जी अब ये शायर के तौर पर तो फराज साहब थे, लेकिन उसमें फिर उसकी जो बुनियादी तकनीक्स पे काम नहीं हुआ था। ठीक है। यानी कि इस तरह का काम फराज पर नहीं हुआ। ज़िंदगी के मेयारात भी बदलते रहते हैं, सोच भी बदलती रहती है। ये एक जगह आदमी रुक नहीं जाता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो पहले पसंद करता था वो अब ना पसंद है। शायरी सिर्फ, मैं वही कह रहा हूँ, एक पहलू है एक पहलू है जिंदगी सिर्फ। का। हम आप ये देख, नौजवान नस्ल को बस यही पहलू नजर आता है ना। यही आता, ये आप इसे हादसा, सान्या, तजर्बा, मुशाहदा जो कहें, ये किसके साथ नहीं होता। अब संग तराशी लें, मौसीकी लें। अब मैं आज गाना शुरू करूँ तो जितना ज़ोर लगा लूँ मैं नहीं कर सकूँगा, क्योंकि वो मुझे खुदा ने सलाहियत नहीं दी। जब आज भी हम उसको उसके मौज़ूआत और नज़रियात की वजह से याद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नज़रिया, शायर भी बड़े थे ना, हमारा नौजवान, क्योंकि वो शायर थे, उसका अपना मिजाज था। जी जी अगर हम शायरी से हटकर उनकी ज़िंदगी को भी फॉलो, किसी की भी फॉलो करना शुरू कर दें, इसीलिए तो कहा गया है ना कि गावून का लफ्ज़ ये इस्तेमाल, शायरी की मजम्मत कहाँ से शुरू होती है ना, यही है कि आप उनकी पैरवी ना करें। कहना था नहीं कहते, जो कहते हैं वो बेमानी, जो कहना था नहीं कहते, जो कहते हैं वो बेमानी, कही है अनकही और अनकही का रक्स जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये हमारा उर्दू की पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है। उर्दू है जिसका नाम सभी जानते हैं दा, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। आज हमारे साथ हमारे साउथ पंजाब के एक बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े उस्ताद और उर्दू अदब के नसर निगार और बहुत बड़े शायर डॉक्टर अफजल सफ़ी साहब मौजूद हैं। इनकी 3 शायरी की किताबें हैं। सहरा उदास है, सहरा से गुफ्तगू, निगाहें उदास है। और इनकी जो नसरी किताबें हैं, इनका जो एमएस का थीसिस था वो था डॉक्टर गौहर नौशाही बतौर मुहक्किक। और जो इनकी नसरी किताबें हैं, रमज़ आशना, जमाल, लफ्ज़ो मानी। और इनका पीएचडी का थीसिस था अहमद फराज की शायरी का फ़नी मुतालिया। सर क्या हाल है? ठीक है सर, आप सब ठीक, बहुत आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। अच्छा सर, आप पीएचडी स्कॉलर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताएं कि आपकी तहकीक का मौजू क्या था उर्दू में? एमफिल में तो था डॉक्टर गौहर नौशाही बहैसियत मुहक्किक, जी सर। उसे आपने जिक्र भी किया। तो पीएचडी के हवाले से था कि अहमद फराज की शायरी का फ़नी और असलूबियाती मुतालिया। जी तो उसमें मतलब फराज की फ़िक्र से हटकर जो बयान बदी और बुनियादी टेक्निक्स हैं अरूज़ की या सौतियात, मानियात वगैरह, तो इनको ज़ेर बहस लाया गया था। ये सौतियात से क्या मुराद है? ये फ़ोनेटिक्स है कि आवाज़ें होती हैं ना, जो जी ये लफ्ज़ हैं, इनकी हर लफ्ज़ की अपनी एक आवाज़ है। मसलन। और मतलब आप अलिफ बे जीम कहते हैं, जी जी ये आवाज़ें हैं, ये मुख्तलिफ, मतलब इसके फिर हिस्से और इसकी अलग बातें होती हैं। जी तो ये एक बड़ा और तरह का काम होता है। तो इस तरह ये एक चैप्टर था, इस तरह सर्फ़ नाब का भी था, और बयान पर था, बदी पर था, मानियात पर था, इस तरह का ये काम था। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं, जो उर्दू ज़बान है, हाँ, ये कितनी पुरानी है?
اردو زبان پرانی سے برا اب یہ دیکھیں نا کہ شروع تو کرتے ہیں امیر خسرو سے جی بات چلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر شعراء بھی آئے اور کچھ میں نثر نگار زیادہ شاعری اس وقت سامنے آتی ہے، نثر کی چیزیں کم آتی ہیں، جی تاہم ہیں ضرور۔ جی جی اور پھر اس کے بعد ایک بحث چل جاتی ہے کہ اردو غزل کا جی بابا آدم ولی دکنی ہے، اور ٹھیک ہے وہ تو کافی دیر کے بعد آ رہا ہے۔ یہاں ایک پیچھے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اور امیر خسرو کے دوران بھی بڑا ایک دو ادوار بڑے کامیاب گزرے تھے، قلی قطب شاہ اور شاہ میر اجی ہاشمی وغیرہ، اس طرح اس میں 13-14 شعراء تھے۔ یہ ڈاکٹر وحید قریشی نے یہ بات کی تھی۔ تو اس کے بعد باقاعدہ جو اب شاعری کا ہم آغاز کرتے ہیں تو وہ ولی دکنی سے ہی کرتے ہیں، تو اس طرح پھر آگے یہ سر کس ایئر کی میں پوچھ رہا ہوں کتنے ہم نے تو سر یہی پڑھا ہے مطالعہ پاکستان معاشرت کے علوم میں کہ یہ جو ہے نا ایک لشکری زبان تھی، یہ کافی سارے ایک لشکر تھا۔ وہ زبان کا نظریہ ہے اچھا کہ وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے نظریات دیے ہیں۔ کسی نے حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ پنجاب میں اردو ہے، جی کسی نے کہا دکن میں ہے، سندھ میں ہے۔ لشکری اس لیے کہ ان کے جو یہ نظریہ رکھتے ہیں ان کے حساب سے کہ یہاں مختلف لوگ جو تھے وہ آتے تھے، لشکر یہاں لشکر کشی تو بہت ہوئی ہے نا، جی جی وہاں جتنے حملہ آور ہیں وہ آتے تھے باہر سے، یہاں تو لوگ لڑنے کا مزاج نہیں رکھتے تھے، باہر سے ہی لوگ آئے، اکثر جتنے بھی آئے ہیں، احمد شیخ ابدالی ہو، نادر شاہ، یا یہ بعد میں لگا لے سب، تو وہ بھی مختلف لشکر جو تھے آپس میں ملتے تھے، ان کی زبانیں مختلف ہوتی تھیں، اور ایک اس طرح کا وہ ایک بھی یوں یہ مختلف زبانوں سے مل کر اس کا خمیر تیار ہوا، تو وہ اس طرح کی ایک بحث ہے۔ تو ظاہر ہے مقامی زبانوں سے بھی اس کا انٹریکشن ہوا، عرب بھی یہاں آئے، فارسی بولنے والے بھی آئے، مقامی زبانیں بھی موجود تھی، تو ان سب کو ملا کر پھر بعد میں نظریات بھی لوگوں نے دیے۔ جی کسی نے کہا کہ سندھ سے ہے اور پھر پنجاب میں ہے، یہ مختلف نظریات ہیں۔ اچھا سر اگر ہم ریختہ کی بات کریں تو اس میں بڑے شعراء حضرات کی شاعری کا جو محور تھا، جو مرکز تھا، وہ اپنی دور کے مخدوش حالات کے ساتھ ساتھ محبوب کی بے وفائی اور بے اتنائی رہا ہے۔ آپ کی شاعری کا محور کیا رہا ہے؟ نہیں، ریختہ سے اب آپ کی کیا، وہ تو اردو کے ناموں میں سے ایک ہے، ہاں جی وہی اردو کا ہی وہ میں کہتا ابتدا ہے جیسے ٹوٹ پھوٹ کا، تو وہ تو ایک کلاسک دور وہاں سے گزر رہا ہے اور آگے چلتے رہے ہیں۔ تو آپ میری بات کر رہے ہیں تو مرکز و محور سے مراد یہ ہے جو آدمی سوچتا ہے، جو جی محسوس کرتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں حساسیت ہوتی ہے، اس میں نظریے کی حد تک آپ دیکھیں نا، میں ڈاکٹر خیال امروئی صاحب کا شاگرد ہوں، اچھا تو ترقی اچھا پسند نظریے کو پڑھا بھی، ان کی صحبتوں میں بیٹھے، دیگر شعراء کو بھی پڑھا جو مزدور کی بات کرتے ہیں، تو اس طرف رجحان زیادہ ہوا۔ سر جو کلاسیکل اردو ادب ہے اور جو جدید اردو ادب ہے ان میں کیا فرق آپ دیکھتے ہیں؟ اب کلاسیکل تو آپ دیکھیں نا، اگر آپ اس میں جائیں تو اس کی ایک اپنی وقت تھا، اپنی ضروریات تھی، بہت سی اصناف ایسی تھی جو اب نہیں ہیں۔ اب دیکھیں وہ بادشاہ کا دور تھا اور اس میں قصیدہ تھا، اب قصیدہ نہیں ہے اس طرح۔ جی اچھا، اس دور کے اندر ابتدا تھی، ظاہر ہے وہ ایک خاص کسوٹی سے چیزیں گزر رہی تھی، اس کی بنیاد پڑ رہی تھی، اس لیے تو ہم اسے سند کے طور پہ میر غالب ان کی وہ دیتے ہیں، تو وہ کیونکہ ابتدا تھی انہوں نے بنیادیں رکھی، ٹھیک وہ بنیاد گزار ہیں۔ پھر ایک جگہ پہ بات نہیں رکتی، آگے جب ہر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں۔ اب ابتدا میں یہ غزل ہی آپ لے لیں نا، اسے موضوعاتی صنف سخن بھی کہا گیا، جب اس کے معنی ہم یہ لیتے تھے کہ عورت سے باتیں کرنا، عشق و محبت کی باتیں کرنا وغیرہ، تو کیا آج اس پہ یہ اتر رہی ہے؟ اب یہ حیاتی صنف سخن بن چکی ہے، اس کا موضوع سے تعلق نہیں رہا۔ غالب جب آیا اس نے فکر و فلسفہ شامل کر دیا، اقبال نے اسلامی نظریہ ڈال دیا، ترقی پسندوں نے مزدور کی آواز شامل کر دی، تو اس طرح اب تو اس کا اسی طرح ہر چیز میں تبدیلی آئی ہے۔ ناول نہیں تھا کلاسک میں، دیکھے نا یہ انگریزی سے آیا ہمارے یہاں، ٹھیک ہے اس دور میں گنی چونی ہمارے ہاں چیزیں ہیں، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، پابند نظم ہے، اس کی شکلیں ہیں، ترجیح بند، ترکیب بند، مسدس، گنی جا سکتی ہیں ٹھیک چند چیزیں۔ اس کے بعد جب سے انگریزی اثرات پڑے، جدید چیزیں شامل ہوئیں، شاعری میں، نثر میں اضافہ ہوا، تو وہ ہر وقت کی اپنی روح شامل ہوتی ہے ادب کے اندر۔ اچھا سر وہ ایک
لطیف سا کوشچن ہے کہ کچھ شعراء کرام نے محبوب کی خوبصورتی جیسے اس کے ہونٹ، کمر، دل اور رخسار کو پھولوں اور چاند جیسی چیزوں سے تشبیہ دی ہے، تو دور حاضر میں بھی اس کی کوئی گنجائش ہے؟ ابھی بھی ہم اس کو تشبیہ آپ دے کو سکتے لگتا ہیں؟ ہے محبوب والا ٹاپک بڑا اچھا لگتا ہے؟ ہاں جی، جو اور آج کل کے نوجوانوں کو محبوب، ہاں جی، عشق جو ہے وہ، تو معاملات یہ ہیں کہ بنیادی جذبات و احساسات تو ہر انسان میں ہوتے ہیں. ہاں جی، اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سرے سے ہی کوئی اس سے منحرف ہے، لیکن یہ بنیادی چیز نہیں ہے. اب ضرورت نہ ضرورت کی نہیں ہے، مطلب لٹریچر روح اثر ہوتا ہے، اس میں زمانے کی روح ہوتی ہے، اس کی فکر ہوتی ہے، وہی ہونی چاہیے. وہی شعر بڑا ہو سکتا ہے جس میں فکر کی بھی بلندی ہو اور فن کی بھی. تو اگر آپ صرف ایک بات پہ رک جاتے، ہاں ایک پہلو یہ ضرور ہے اور اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسی کو ہی اگر ہم سارا کوئی سمجھ لیں تو یہ شاعری یوں نہیں ہے. شاعری صرف ایک موضوع کا نام قطعاً نہیں ہے. سر بڑے جو شعراء کرام علامہ اقبال جیسے آپ نے ابھی خود کا فیض احمد فیض صاحب یا حبیب جالب صاحب، ان کی شاعری نے ایک تحریکوں کو جنم دیا ہے. تو موجودہ دور کے حالات میں اس طرح کا ہم نہیں دیکھ رہے کوئی اس طرح کا کوئی شاعر جو ہے جو تحریک کو جنم دے رہا ہو، تو اس کی اب کیا وجہ ہے یہ دور اس دور میں فرق ہے. جی وہاں ایک کسی نہ کسی طرح سے زندگی جو تھی، اب وہ صدی آپ دیکھیں 18ویں 19ویں، اس میں تھوڑی سی وہ سلو، اس کی رفتار بڑی آہستہ ہے. جی تحریک جنم لیتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، آہستہ آہستہ نظریات بنتے ہیں. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب آپ صبح بات کرتے ہیں، شام کو پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ ہے کہ شاعر جو تھا اس دور میں بنیادی جو ایک میڈیا جسے آپ کہتے ہیں، اسے وہ درجہ حاصل تھا جسے ہم کہیں نا کہ ایک جگہ پہ جمع ہو کر جو بات کرتے ہیں یا بات کو پھیلانے کے لیے، تو وہ بہت بڑا ایک اس کی آواز ہوتی تھی. تو اب اس وقت لوگ اس کی بات اس انداز میں سن رہے ہوتے تھے. یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے؟ نہیں 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 نہیں، جی سوشل میڈیا صرف نہیں ہے. تحریکیں جو ہیں وہ حالات بھی نہیں ہیں. اچھا اچھا آج آپ دیکھیں، اگر کوئی تحریک جنم لیتی ہے، کیا چل جائے گی؟ نہیں، اب آج کل ساری کے حالات باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، کیا ہوگا؟ کوئی ایسا پیدا ہونے دیا جا رہا ہے؟ نہیں، کچل دیجیے. کوئی ایسا نظریہ ہے جسے ہم پنپنے دیں؟ اس وقت نظریے کی آبیاری ہوتی تھی. کم از کم نظریات و احساسات پر قدغن نہیں ہوتی تھی. لوگ سوچتے رہتے تھے اور اس سوچنے کے ساتھ لوگ ساتھ ملتے رہتے تھے. اب تو ہمیں انتشار کا شکار کر دیا گیا ہے. ہمیں جہاں ایک نظریہ، جب بھی آپ دیکھیں نا، سرمایہ دار جب بھی آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے آپ کو موڑتا ہے. اب آپ اگر ایک نظریے پہ آپ کو کرش کر دیا جائے گا، آپ کو ایک جگہ پہ نہیں اکٹھے ہونے دیا جائے گا، نظریاتی طور پہ اور بھی فکری طور پر. تو وہ تحریکیں اب بھی ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیا اس کی گنجائش ہے؟ انفرادی سطح پہ ہر آدمی اب سوچ رہا ہے اور وہ باتیں ہو رہی ہیں، انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں. سر یہ جو آپ کے تحقیقی جو آپ کا تھا تھیسس تھا، یہ آپ نے ٹاپک کیوں چوز کیے اور اس میں آپ کو چیلنجز، کن چیلنجز کا سامنا تھا؟ یعنی کہ آپ کو اس آپ کے فراز صاحب والے ہاں بات ہاں جی ہاں جی احمد نہیں، فراز وہ کیوں کا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو کام کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے اسے کچھ پسند ہوتا ہے، کچھ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے. جی تو اس لحاظ سے شاعری تو موضوع، کیونکہ پہلا ایم فل کا میرا شاعری کا ڈائریکٹ نہیں تھا، وہ تحقیق، وہ محقق ہیں گورنو شاہی صاحب. جی اب یہ شاعر کے طور پر تو فراز صاحب تھے، لیکن اس میں پھر اس کی جو بنیادی تکنیکس پہ کام نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے یعنی کہ اس طرح کا کام فراز پر نہیں ہوا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو اسلوبیاتی کا معاملہ ہے، جی یہ آیا بھی مغرب سے ہی اثرات آئے ہیں، اور یہ اردو میں زیادہ کام ہے بھی نہیں. مطلب یہ فونیٹکس پہ انگریزی میں کام فونیٹکس پہ ہے، کام نہیں ہے. انگریزی میں ہے. ہمارے ہاں اور صورتیں موجود ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے اب اس زیر اثر لٹریچر آ رہا ہے نا. اب ناول جیسے آ گیا، تنقید بھی آئی، تحقیق بھی آئی، ساری چیزیں آئی، تو وہ اسی کے زیر اثر. یہ سر شہری میں آپ نے کس شخصیت سے کسب فیض زیادہ حاصل کیا؟ وہ میں عرض کر چکا، ڈاکٹر ڈاکٹر خیال خیال افروز صاحب صاحب سے. سے. ویسے تو قصب فیض آدمی طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. واہ، آدمی تو سبھی سے فیض، دوستوں سے بھی سیکھتا ہے، اساتذہ سے بھی سیکھتا ہے، کتابوں سے بھی سیکھتا ہے. وہ تو پوری زندگی سیکھتا ہے. باقاعدہ اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں بھی شاعری کے، تو وہ ڈاکٹر خیال امروئی صاحب. اور آپ کے پسندیدہ شاعر بھی؟ پسندیدہ تو استاد ہمیشہ ہی رہتا ہے. جی اس باقی کے علاوہ؟ ہاں پسندیدگی کی بات بھی بڑی ہر دور،
ہر وقت ہر عمر کے اندر پسندیدگی کے معیارات بھی بدلتے رہتے ہیں، سوچ بھی بدلتی رہتی ہے. یہ ایک جگہ آدمی رک نہیں جاتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے پسند کرتا تھا وہ اب ناپسند ہے. آگے آدمی بڑھ جاتا ہے، سلسلہ چلتا اچھا، رہتا ہے. اکثر شہروں کو محبوب نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پھر محبوب کی طرف آپ آگے تو نہیں، اکثر میں نے سر دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کو مل جاتا ہے، وہ اب یہ وہ شہری بند تو نہیں یہ کرتے. اصل میں ان کے معاملات ہیں، انہیں کیوں نہیں ملتا. ہاں جی، اور میں تو کسی کو نہیں روک رہا ہوتا بھی انہیں نہ دے. شاعری کی جو بات ہے، ہاں جی، شاعری صرف میں وہی کہہ رہا ہوں ایک پہلو ہے ایک پہلو زندگی ہے. کا اہم ترین. آپ یہ دیکھ نوجوان نسل کو بس یہی پہلو نظر آتا ہے نا. یہی آتا یہ آپ اسے حادثہ سانحہ تجربہ مشاہدہ جو کہیں، یہ کس کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک روڈ پہ جائیں، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، 10 آدمی وہاں سے گزرے. آپ ہر آدمی کا انٹرویو لیں، کوئی تو کہے گا کہ میں گزر رہا تھا، توجہ نہیں دی، بس کچھ ہو گیا. کوئی کہے گا کہ نہیں ہاں دیکھا تھا لیکن میں یوں یہاں. کوئی ایسا اس کی تفصیلات اور رونا شروع کر دے گا. یہ ان کی طبیعت کے اثرات تھے. جس نے جس حادثے کو جیسے لیا، حساسیت، ہاں جی. کسی نے اس طرح لیا، وہ بتاتے بتاتے رو پڑے گا. پتہ نہیں اس کے دماغ پہ سوار ہوگا. کوئی کہے گا کہ بس میں گزر گیا. حادثہ تو ہو گیا ہے، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ شاعر ہونے کے لیے یہ ایک اس کا پہلو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ بنیادی چیز قطعاً بنیادی اس لیے چیز نہیں قطعاً ہے. یہ فطری معاملہ ہے. آپ فطری فنون لطیفہ کوئی بھی ہیں، صرف شاعری کی بات نہیں. آپ سنگ تراشی لیں، موسیقی لیں. اب میں آج گانا شروع کروں تو جتنا زور لگا لوں میں نہیں کر سکوں گا، کیونکہ وہ مجھے خدا نے صلاحیت نہیں دی. سر، شہری میں نظریہ کس حد تک شعر کو متاثر کرتا ہے؟ آپ کا جو نظریہ ہے. ہاں، میرے نظریے کو چھوڑے کیا، سوال یہ ہے کہ نظریہ شعر میں ہونا چاہیے. ہاں جی، فکر کی بلندی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، لیکن نظریہ جب آپ خشک انداز میں غیر تخلیقی سطح پر پیش کرتے ہیں تو وہ تبلیغ بن جاتی ہے، نعرہ بن جاتا ہے، پھر اسے کوئی نہیں سنتا. وہ کام پھر صحافت بھی کر رہی ہوتی ہے، جی. صحافت بھی کر رہی ہوتی. شاعری کا کام یہ ہے کہ نظریہ اس انداز میں فیض نے یہ کام کیا ہے، اس انداز میں پیش کیا جائے کہ فن متاثر نہ ہو. اور اگر فن اور فکر مل جاتے ہیں ایک اعلیٰ سطح پر تو اچھا شعر وہیں سے نکل آتا ہے. تو نظریہ تو سر، ہوتا ہے. جی سر، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو فیض صاحب ہیں، جالب صاحب ہیں، ان کی شاعری کے ساتھ ساتھ جو ان کا عمل تھا، انہوں نے بھی ان کے اس نظریے اور شاعری کو پروان چڑھایا. یعنی اگر ان پہ یہ ظلم و ستم نہ ہوتا، جس طرح وہ جیلوں میں رہے ہیں، تو ان کی شاعری میں اتنا اثر نہ ہوتا. آپ یہ سمجھتے ہیں سر؟ یہ بات بالکل درست ہے جی، کہ جیلوں میں رہے، اثرات ہوئے، لیکن انہیں جیل میں رہنے کے بعد احساس تھا کہ لوگ ہمیں سمجھیں گے. اب وہ نہیں ہے. اب جیل کے بعد پتہ نہیں ہم واپس آتے بھی ہیں کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ اس وقت ایک نظریات تھے اور ضوابط تھے. جی، تو انہوں نے اپنے نظریے کے پیچھے کھڑے رہے اور انہوں نے لوگوں کو جگایا اور خوب کام کیا. حالات کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض کے پیچھے وہ نظریہ تھا. جالب آج بھی ہم اس کو اس کے موضوعات اور نظریات کی وجہ سے یاد کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نظریہ اور شاعر بھی بڑے تھے نا. صرف اچھا سر، نظریہ یہ جان ایلیا صاحب کی اتنی مقبولیت کا کیا راز ہے؟ اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے اچھے شاعر نہیں تھے، لیکن ہر نوجوان کی زبان پہ ان کے نہیں. اب شعر یہ ہے کہ جھوم رہے ہو. تو ان کی کیا مقبولیت، کیا راز؟ بہت اچھے شاعر تھے، شاعر کی حد تک وہ بہت اچھے تھے. صحیح. یہ بات نہیں ہے کہ وہ شاعر بہت عمدہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جسے آپ پیروی کرتے ہیں کسی کی، سماج پر جس کے اثرات پڑتے ہیں، اس طرح ہم جون کو مثال نہیں لے سکتے. کیونکہ ہمارا نوجوان، کیونکہ وہ شاعر تھے، اس کا اپنا مزاج تھا. جی جی، اگر ہم شاعری سے ہٹ کر ان کی زندگی کو بھی کسی کی بھی فالو کرنا شروع کر دیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے نا کہ غاوون کا لفظ یہ استعمال، شاعری کی مذمت کہاں سے شروع ہوتی ہے نا، یہی ہے کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. پیروی نہ کریں. جب ہم کسی شاعر کی، اس کے نظریات کی، اس کے علم کی وہ پیروی ٹھیک ہے. جب شخصیت کی پیروی شروع کرتے ہیں تو شاعر تو انسان ہے،
اور اس کے پھر جو منفی اثرات پڑتے ہیں وہ سماج کے ساتھ نہیں وہ چل سکتے۔ اب جون کی طرح کی زندگی، اس کی اپنی زندگی تھی، اچھی ہے، جیسے گزری جو بھی، اب ہم فالو اسے کر لیں تو کیا سماج کے اندر سبھی ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتا۔ سر آپ کے نزدیک اچھا شعر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا وہ خصوصیات میں ہونی چاہیے؟ گزارش کر چکا ہوں کہ جس میں فن اور فکر دونوں موجود ہوں، صحیح ہے۔ فکر بھی بلند ہو، فنی سطح پر بھی والا ہو، فکری سطح پر بھی۔ کبھی کوئی شعر صرف فنی اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا، صرف کیفیت کی بنیاد پہ شعر بڑا نہیں ہوتا۔ کیفیت کی اچھا شعر ہو سکتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ بڑا شعر جو ہے وہ فکر سے ہوتا ہے، جس کے اندر اس کی ایک اعلیٰ فکر یا سوچ، یا جس میں لوگوں کو متاثر کرنے کی کیفیت ہو۔ ہر شعر متاثر کرتا ہے، کوئی کسی حس کو کرتا ہے، کچھ کسی کیفیات کو۔ تو جب کسی نظریے پر یا کسی زندگی کو بدلنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ بڑا شعر وہی ہوتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہو۔ سر کیا اردو غزل یکسانیت کا شکار ہو رہی ہے؟ اردو غزل ہو یا کوئی بھی چیز، یکسانیت سے مراد اب اگر تو یہ ہے کہ اکہرا پن، کہ ہمارے ہاں اب یہ بات تو ضرور ہے کہ اکہرا پن جسے ہم کہتے ہیں، یک پرتی شعر ہو رہے ہیں۔ جی یعنی کہ ہم کچھ اشعار پڑھتے ہیں غالب کے یا دوسرے کو، اس کے ہر لمحے ایک نئی فکر، ایک نیا خیال سوچتا ہے، معنی نئے نکلتے ہیں۔ تو اگر تو یہ مطلب ہے کہ اکہرا پن ہے تو وہ تو آ گیا ہے، یعنی کہ آپ اکثر شعر یا اشعار کے ایک ہی معنی نکل رہے ہوتے ہیں، جی دوسرے نہیں نکل رہے ہوتے۔ تو اس سطح پہ تو یکسانیت ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر یہ بات ہے کہ موضوعات ہی یکساں ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ موضوعات میں ورائٹی ہے، تھاٹس کے اندر ہے، لیکن اس کی پیشکش کے اندر اکہرا پن ہے۔ یہ بات ہم کر سکتے، اس سطح تک ہم یکسانیت کہہ دیں۔ موضوعات کے اعتبار سے ہم نہیں کہہ سکتے، ایک موضوع نہیں ہے، صرف رومانویت کی بات نہیں ہو رہی، گو زیادہ ہو رہی ہے، لیکن دیگر موضوعات بھی لوگ لکھ رہے ہیں اور اچھے شعر لکھ رہے ہیں۔ آج کل کے حساب سے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کس موضوع پہ شعراء کرام کو زیادہ لکھنا چاہیے؟ غربت پر، تنگ دستی پر، انقلاب پر؟ شاعری ہو کچھ میں روح اثر ہوتی ہے، جی تو اب وہ روح کیا برداشت ہوتی ہے وہی کہنی چاہیے، اور سبھی کے اندر اتنا ہو حوصلہ کہ اس کو ہم تسلیم بھی کریں، اس پہ غور بھی کریں، جی اور دوسرے کو تھوڑی سی سپیس دیں کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو اسے وہ موقع دیا جائے۔ تو روح اثر ہونی چاہیے شاعری، زمانے کے ساتھ تعلق ہو، سائنس کا معاملہ ہو۔ جیسے اب مجھے ایک شعر یاد ہے، مسخر کر لیا انسان نے اجلت میں ستاروں کو، محبت مر رہی ہے آگہی کا رقص جاری ہے۔ تو ہمارے ہاں یک طرفہ ترقی تو ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ہم پوری چیزوں کو ساتھ لے کے نہیں چل رہے۔ سر آپ ایک دانشور کے حساب سے کیا دیکھتے ہیں کہ شعر و شاعری پہ کسی کا گزارا ہو سکتا ہے ایک بندہ صرف شاعر؟ میں دانشور تو نہیں ہوں، پہلے میں یہ کہہ دوں، چلے شاعری دراصل اظہار ہے، اظہار کا ایک ذریعہ ہے، ہاں جی یہ معاش کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ اسے الگ رکھیں نا۔ اچھا اگر جو شاعر اسے معاش کا ذریعہ ہی بنا لے اور اسی سے رزق کمانا چاہے تو وہ اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس دور میں کم از کم یہ نہیں، یہ ماضی میں ہوتا تھا، ٹھیک بادشاہت کے دور میں تھا کہ شاعر شعر کہتا تھا اور اسے وظیفہ ملتا تھا اور اس کا باقاعدہ وہی تعارف تھا۔ آج یہ ضرورت نہیں ہے اس طرح کے معاملات، وہ اظہار کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ اس کو روزی روٹی والی بات کرے تو وہ نہیں ہونی چاہیے، ہو بھی نہیں سکتی، اگر ہے بھی تو اس میں پھر شاعر کا انر سیلف دب جائے گا، پھر وہ یہی کچھ ہوگا جو معاشرہ ڈیمانڈ کرے گا۔ اور اس کی میں یہ بات کروں، ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ شاعر جو ہوتا تھا وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا، وہ استاد کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج لوگ جو ہے وہ شاعر کو اپنے پیچھے لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے عام جملہ سنا ہوگا کہ اس شاعر کی بڑی ڈیمانڈ ہے، اور ڈیمانڈ تو پبلک جو کر رہی ہے تو وہ پبلک کے مطابق، اب بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ اگر کسی کو میٹھا چاہیے تو ہم کوئی کہہ دے کہ یہ لیں جی، وہ کہے جی مجھے نمکین چاہیے، یہ لے جی، وہ لے جی۔ یہ معاملہ نہیں تھا شاعر کا، شاعر تو اپنی مرضی سے کہہ سکتا تھا کہ یہ تیری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، فرض کیا یہ تو نہ لے، وہ نہ لے، میں یہ دوں گا، یہ لے، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے چل رہا ہے، جو وہ مانگتا ہے وہ دیتا ہے، اور معاشرہ جس طرح سوچ رہا ہے اگر آپ اسی طرح سوچیں گے تو شاعری تو اپنا جواز کھو دے گی پھر۔
پھر اس کا بنیادی مقصد لوگ عام گفتگو کر رہے ہوں گے، شاعر منظوم کر کے پیش کر رہا ہوگا، اس سے تو پھر کوئی اثرات اچھے تو نہیں مرتب ہونے والے۔ سر اتنا زیادہ مبالغہ آرائی شاعری میں کی جاتی ہے؟ نہیں، مبالغہ تو شاعری کی جان ہے۔ اچھا، اس کی کوئی حدود و قیود ہونی چاہیے؟ نہیں، حدود و قیود سے مراد ہے مبالغہ ہوتا ہے ایک حد تک۔ جی مبالغے سے مراد کیا ہے؟ مبالغہ شعر کے فکری حوالے سے مبالغہ ہے نا، وہ ٹھیک ہے۔ آپ مبالغے سے پتہ نہیں کیا معنی لے رہے ہیں۔ شعریت کے اندر تصوراتی طور پر ہاں جی مبالغہ تو ہوتا ہے۔ وہ اب مجھے مصرع بھول جائے گا جس میر انیس کے آپ مرثیے پڑھیں۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا، جیسے وہ کہے چھالے پڑے تھے پائے نگاہ میں، مصرع نیچے اوپر ہو رہا ہے، اب نگاہ کے پاؤں کے اندر وہ چھالے گرمی سے ڈال رہا ہے، ہاں مبالغہ تو ہے اس میں، مبالغہ ہے۔ لیکن وہ شاعری وہاں بن رہی ہے۔ تو مبالغہ ایک اور چیز ہے، یک طرفہ جو بات ہے، فنی حوالے سے تو مبالغہ ہوتا ہے، اس میں تو اس کے بغیر سر آپ اپنی کوئی غزل یا اشعار کچھ سنا دیں ہمیں، یہ یاد والا مسئلہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک آدھ شعر سر۔ بس یاد ایک سارا منظر میری گرفت میں تھا ٹھیک ہے، جب سمندر میری گرفت میں تھا، میں اسے دیوتا بنا بیٹھا جب وہ پتھر میری گرفت میں تھا۔ زبردست۔ تو وہ جو ابھی ایک شعر آیا تھا وہ غزل سنا دیتا ہوں۔ دیا روشن ہے لیکن تیرگی کا رقص جاری ہے، کیا بات! دیا روشن ہے لیکن تیرگی کا رقص جاری ہے، خرد حیرت زدہ ہے بے بسی کا رقص جاری ہے، واہ! تصور آئینہ خانہ ہے ہر تصویر افسردہ، تصور آئینہ خانہ ہے ہر تصویر افسردہ، بکھرتی کرچیوں میں زندگی کا رقص جاری ہے، زبردست۔ جو کہنا تھا نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ بے معنی، واہ! جو کہنا تھا نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ بے معنی، کہی ہے ان کہی اور ان کہی کا رقص جاری ہے، واہ زبردست سر۔ کہ مسخر کر لیا انسان نے اجلت میں ستاروں کو، مسخر کر لیا انسان نے اجلت میں ستاروں کو، محبت مر رہی ہے آگہی کا رقص جاری ہے، کہ دعائے نیم شب جگنو میری آنکھوں میں کیا چمکے، دعائے نیم شب جگنو میری آنکھوں میں کیا چمکے، قطار اندر قطار ایک روشنی کا رقص جاری ہے، زبردست، کیا کیا اور مکتب بھول گیا ہے۔ چلیں سر، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر افضل صفی صاحب جو کہ پی ایچ ڈی اردو ہیں، اور ان سے گپ شپ کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اردو کی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ناظرین کو، اور مجھے بھی پتہ نہیں تھی، انہوں نے یہ زبردست بتایا کہ اچھا شعر کون سا ہوتا ہے، اور اردو کے جو نثر اور نظم اور غزل، ان کے کیا فنی چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا، شکریہ۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ڈبل تھنک پوڈ کاسٹ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔